अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे दोबारा मुखातिब है। इससे पहले भी मैंने वीडियो की। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपना आखिरी खिताब किया और इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कि वो ऐसा क्या सरप्राइज़ देंगे, लेकिन उन्होंने आज सरप्राइज़ तो दे दिया, लेकिन ये सरप्राइज़ थोड़ा मुख्तलिफ था। नाज़रीन, आपको पता है कि कल 9 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है और एक अगर हम ये देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान संडे से उस जो है हुकूमत में नहीं रहेंगे, लेकिन आज जो उन्होंने जो कौम से खिताब किया और उन्होंने जिस स्टेटमैनशिप और एक जो सियासतदान होता है उसका जो उन्होंने मुज़ाहिरा किया यहाँ पाकिस्तानी मीडिया में और यहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, आज उन्होंने उसकी बड़ी पजीराई की कि बल्कि बाज़ ने तो ये कहा कि अवाम इस तरह के मुखलिस लीडर को और कामयाब और एक बड़े काबिल लीडर को खो देंगे। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे, लेकिन आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह बात कह दिया और उन्होंने कौम से खिताब करते हुए ख़ास तौर पर नौजवानों को ये ऐलान कर दिया, उनको तनबीह कर दी कि संडे के रोज़, इतवार के रोज़ आपने बड़े पुरअमन मुज़ाहरे करने, एहतिजाज करना है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत में मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जब से वज़ीर आज़म इमरान खान एक दौर इक़्तिदार में आए हैं तो अपोजिशन वाले उसको एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं, लेकिन नाज़रीन वक्त किस तरह जो है पलटा जो है बाजी बदलता है। आज वही अपोजिशन को इमरान खान जो है एक इम्पोर्टेड सियासतदान कहते हैं। आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको पता है कि जो उसके खिलाफ जो साजिश की गई है, बैरूनी साजिश की गई है और जिस साजिश के तहत बकौल इमरान खान के उसको दौर इक़्तिदार से हटाया जा रहा है, उस पर आज उन्होंने कहा कि मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी कबूल नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसका मुकाबला करूंगा और मैं जो मैंने जितनी भी जद्दोजहद जो की है उसको मैं जारी रखूंगा और मैं अवाम में जाऊंगा और अवाम को मैं ये कहूंगा कि उनको आया एक गुलामाना तर्ज की हुकूमत, एक गुलामाना तर्ज की हुक्मरानी, एक गुलाम हुकूमत चाहिए या एक आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत। इस वक्त मेरे साथ न्यूयॉर्क से मेरे बड़े सीनियर दोस्त और मेरे बड़े मोहसिन जहांगीर खटक साहब मौजूद हैं। जहांगीर खटक साहब न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जो कि जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उसके हेड हैं और उनकी बड़ी गहरी नजर होती है पाकिस्तानी सियासत पे और अमरीकी सियासत पे। आज हम इस पर उनके साथ तफसील से बात करेंगे, इमरान खान का जो ये आखिरी खिताब था। तो जहांगीर खटक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया सुहेल खान साहब आपका और आपके देखने वालों का सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर खटक साहब, आपने जरूर इमरान खान का ये खिताब देख लिया होगा, तो आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप बतौर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के इस खिताब को किस जाविये से देखते हैं? देखिए, इस तकरीर के बहुत सारे पहलू हैं। एक तो ये था कि बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की तकरीर एक ऑडियंस के लिए नहीं थी, मेरा ख्याल है कई ऑडियंसेस के लिए थी। एक तो उनका ज़ाहिर है जो अपने उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, जिनका आपने शुरू में ज़िक्र भी किया, उनकी तरफ इशारा था कि आप लोग आएँ और पुरअमन एहतजाज करें जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ। मेरा ख्याल है उसके अलावा अदलिया की तरफ से जो ये फैसला आया है, उस पर भी उनका एक ये मेरा ख्याल है कि बाकायदा फॉर्मल रिएक्शन था। पहले तो उन्होंने वैसे ट्वीट भी किया था, लेकिन ये उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले को मानता हूँ, मैं अदलिया की कदर करता हूँ, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड भी हूँ। और फिर उन्होंने तारीख का भी ज़िक्र किया है कि इस किस्म के फैसलों और इस किस्म की सियासत का तारीख किस तरह या मुस्तकबिल में जब तारीख दान ये तारीख लिखेगा तो वो इन किरदारों को किस तरीके से देखेगा, तो उन्होंने इस तरह भी इशारा किया। फिर उन्होंने कुछ पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी के हवाले से भी बात की और उसमें शायद थोड़ा बहुत इशारा कहीं मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी वो कुछ सुना रहे थे। और ज़ाहिर है अमेरिका के हवाले से तो उन्होंने खुलकर बात की और अमेरिका को बेसिकली ज़ाहिर है अमेरिका को तो मेरा ख़्याल है सिर्फ़ अगर कोई पैगाम वो पहुँचा रहे थे तो वो यही था कि मैं अमेरिका के मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है, हुकूमत को बदलने की एक कोशिश की गई है अमेरिका की जानिब से, उसकी तरफ उन्होंने खुलकर बात की। ज़्यादा जुज़ियात में नहीं गए, क्योंकि फिर उन्होंने खुद ही कहा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा जुज़ियात में जाऊँ तो वो शायद
ہمارے جو سیکرٹس ہیں، اسٹیٹ سیکرٹس، ان کی طرف بات جاتی ہے، تو وہ اس طرف نہیں جانا چاہتے تھے. تو عمومی طور پر اگر میں خطاب کو دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی اپنے لوگوں سے ریکنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. اور انہوں نے وہ جو ایک کوشش شروع کی تھی جب سے تحریک عدم وہ آئی ہے اعتماد، اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کا حصہ تھا. اور جس طرح آپ نے شروع میں ایک بڑا دلچسپ وہ دیا انٹرو میں کہ یہ ان کا آخری خطاب تھا، شاید یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہو، کیونکہ بحیثیت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر سے یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے کم از کم جو پارلیمان اور عدلیہ کی جانب. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں گا اور اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ یہ بالکل واضح پیغام دینا چاہتے تھے ان تمام افراد کو، ان تمام قوتوں کو اور ان تمام کوارٹرز کو جو ان کے خلاف برسر پیکار ہیں. اور تقریر اوور آل اور ان کی جو بیس ہے، یقیناً اس بیس کو ان کی تقریر نے کافی حد تک گرمایا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ان کو چاہیے وہ اپنی اسٹریٹ پاور وہ دوبارہ دکھائیں گے. اور پاکستان میں حکومت کی جو تبدیلی ہے، ممکنہ تبدیلی جو شاید نظر آ رہی ہے، اگر وہ ہوتا ہے جس طرح کے اپوزیشن نے پلان کیا ہوا ہے، تو یہ بات اپوزیشن بھی بھول جائے جو مستقبل کے حکمران ہو سکتے ہیں کہ وہ آرام سے حکومت کر پائیں گے. کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے آج اپنی ڈٹرمنیشن کا یعنی اعادہ کیا ہے، تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں آنے والی حکومت کوئی بھی ہو، ان کو کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے. اچھا، یہ تقریر کے دوران انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ای وی ایم سسٹم کا ایک انٹروڈیوس کیا، جس پر اپوزیشن نے بڑا واویلا مچایا. آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ خاص طور پر جو اوورسیز سمندر پار پاکستانیز ہیں، ان کو جو میں حق دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرے اور وہ بھی پاکستان کے الیکشن میں ووٹنگ میں حصہ لے. لیکن بطور اپوزیشن، جو اپوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بڑی مخالفت کی تھی کہ نہیں، یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں پہ آج آپ نے تو یہ سپیچ ظاہر ہے آپ کے علاوہ وہاں پہ پاکستانیوں نے دیکھی ہوگی. تو اب وہاں پہ عام لوگوں کا، پاکستانیوں کا کیا خیال ہے؟ اور میرے خیال میں اس تقریر کے بعد تو ویسے بھی تو وزیر اعظم عمران خان سے بڑا لوگ لگاؤ رکھتے ہیں، خاص طور پر سمندر پار پاکستانی. آج ان کا ریئیکشن کیا ہے؟ اور وہاں پہ امریکہ میں آج لوگوں نے اس کے اس خطاب کو کس طرح دیکھا یا سراہا یا کس طرح دیکھا ان کو؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف کرے یا اتفاق، لیکن اس بات سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے، جس کا آپ نے بہت درست طریقے سے اس کی نشاندہی بھی کی کہ ان کا بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں میں وہ بے حد مقبول ہیں. ان کی یہاں پر بہت سپورٹ ہے، بہت پذیرائی ہے. آج کی تقریر یقیناً کافی لوگ اس پہ مایوس بھی ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ان کی آخری تقریر ہو. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب اپنی ٹرم پوری کریں. اور یہاں پر جو ظاہر ہے کہ تمام پارٹیز تو نہیں، لیکن دو تین پارٹیز اور ہیں جن کی تھوڑی بہت یہاں پر موجودگی ہے نارتھ امریکہ میں. لیکن ظاہر پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے نارتھ امریکہ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پر کافی غم و غصہ بھی ہے، تشویش بھی ہے. اور یہ جو آپ نے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے جو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور جو اوورسیز پاکستانیز کو جو ووٹ دینے کا حق جو عمران خان صاحب نے دیا، ان کی حکومت نے دیا، اگر وہ خطرے میں پڑتا ہے، اگر مستقبل کی کوئی بھی حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے جس کا مطلب اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے سیاسی دھارے سے باہر نکالنا ہو، یہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر ان کو ریئیکشن ملے گا. یہاں پر تو کچھ حلقوں میں ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، ایسی بحث مباحثے بھی ہو رہے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ اگر پاکستان کی حکومت یہ رویہ اختیار کرتی ہے، ہم وہ جو یہاں سے اپنے پیسے بھیجتے ہیں اور وہاں پر اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم تو پھر چاہیے، کیا وقت آ گیا کہ ہم یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے اپنے پیسے نکال لیں؟ $3 ارب اس میں پڑا ہوا ہے، سارا اوورسیز پاکستانیز کا. اس قسم کی یہاں پر خبریں ہیں. آئی ہوپ کہ ایسی مہم نہ چلے، کیونکہ اگر ایسی مہم چلتی ہے تو اس میں نقصان پاکستان کا ہے. لیکن ایسی خبریں بھی ہیں کیونکہ لوگ غصے میں، لوگ بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اور اگر اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ لیا جاتا ہے
تو یقیناً اس کا نقصان جو ہے وہ ان پارٹیوں کو تو کچھ کیا ہوگا، ان کا تو یہاں پر سٹیکس بہت کم ہیں، لیکن یہ کہ پاکستان کو شاید زیادہ ہوگا، کیونکہ ایسے افراد جو کہ یہاں سے اپنا سرمایہ پاکستان منتقل کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا کر چکے ہیں، وہ تمام کے تمام دو مرتبہ سوچیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ پالیسیز جس طرح ووٹنگ کا حق ہو گیا یا پارلیمان نمائندگی ہو گئی یا ایسے بڑے بنیادی فیصلے جن کا تعلق آپ کی سٹیزن سے ہو، یعنی آپ کے جو لوگ جو ایک ملک کے باشندے ان سے ہو، وہ ریاستوں کا عمل سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک حکومت کرتی ہے اور اس کو ریاستی پالیسی کا حصہ بناتی ہے ایک پارلیمانی طریقے سے۔ اگر اس قسم کی پالیسی ریورسل کو، یعنی ایسا پالیسی ریورسل ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو پاکستان کی ریاست کے اندر لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ کم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انویسٹر ہے یا کوئی اپنے پیسے وہاں پر اپنی جو سیونگز ہے وہاں پہ رکھ رہا ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یا کسی بھی صورت میں، اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یار میرا پیسہ کس حد تک یہاں پر محفوظ ہے، کیا پتہ لگتا ہے کہ پھر کوئی مستقبل کا نواز شریف کھڑا ہو اور وہ سارے کے سارے فوریکس ریزرو جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں ان کو سیز کر لے۔ کیا 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 اس کی گارنٹی ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں بینکوں میں اپنا سرمایہ رکھیں یا پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھیں گے، کیونکہ اس کا نقصان پھر پاکستان کو ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسی کوئی بھی چال، ایسی کوئی بھی پالیسی ریورسل یا ایسی کوئی بھی تبدیلی جس کا مطلب و مقصد اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے قومی دھارے سے باہر کرنا ہو، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی۔ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، اس پارٹی کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ ان پارٹیوں کے تو یہاں پر میں نے جس طرح عرض کیا بہت کم یہاں پر ان کی پریزنس ہے، کچھ دو تین پارٹیوں کی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، کچھ ایک شہروں میں ہے۔ اچھا جہانگیر خٹک صاحب، یہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اب ذرا مین جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی وہاں پہ امریکن ایڈمنسٹریشن اور آپ کے وہاں پہ جو پالیٹکس میں جو لوگ انوالو ہیں، آپ کی ان کے ساتھ سٹنگ ہوتی ہے، آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اور اب تو عمران خان بالکل پہلے بھی شروع دن سے، لیکن آج تو بالکل کھل کے اس نے امریکہ کا نام لیا اور کہ امریکہ اس سازش میں ملوث ہے، تو آپ کے خیال میں اس تناظر میں، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان امریکہ کے تعلقات کیا افیکٹ ہوں گے، متاثر ہوں گے، یا جو نئی حکومت جو آنے جا رہی ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ میرا خیال یہ کہ یہ جو واقعات گزشتہ چند دنوں میں ہم نے دیکھے ہیں، اس کے اثر سے نہ تو پاک امریکہ تعلقات محفوظ رہ سکتے ہیں اور نہ اس کے اثر سے پاک امریکہ سفارتکاری محفوظ رہ سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو مراسلہ ہمارے سفیر صاحب نے پاکستان بھیجا اور اس کے بعد پھر وہ مراسلہ ابھی موضوع بحث نہیں ہے، پاکستان کی سیاست کا مرکز و محور بن گیا ہے، یعنی امریکہ پاکستان کی سیاست کا مرکز و محور بن گیا ہے۔ تو اگر اتنے بڑے پیمانے پر ایک چیز ایک بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے مرکزی کردار بنتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر تو کہیں نہ کہیں ہوگا، وہ سفارتکاری پر بھی ہوگا، کیونکہ سفارتکاروں کے ساتھ اگر کوئی بات کرے گا تو محتاط رہے گا کہ پتہ نہیں آگے کیا بھیج دے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہی ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس جو فیئر ہے اس کو آپ کبھی بھی سیٹسفائڈ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ریاستیں اپنے یعنی جو ان کے مفادات ہوتی ہیں ان کو دیکھتی ہیں۔ دیکھیے پاکستان کی طرف سے ڈیمارش بھی بھیجا گیا، پاکستان کی طرف سے پروٹیسٹ بھی کیا گیا، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس پر بیٹھ کر اس کو یعنی سرٹیفائی کیا کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، گرچہ عدلیہ نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا، لیکن یہاں پر امریکہ میں جو ریئیکشن اب تک آیا ہے وہ بہت محتاط ہے، میرے خیال میں بہت محتاط ہے، جو بہت اچھی بات بھی ہے۔ محتاط ایسے ہے کہ دیکھیے وائٹ ہاؤس کے جو ان کی جو اسپوکس پرسن ہے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ان کی طرف سے بھی ایک ایبسولوٹلی ناٹ آیا کہ ہم اس میں نہیں ملوث۔ دوسرا وہاں جو فارن آفس ہے ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے کم از کم 2 دفعہ پوچھا گیا کہ پاکستان کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے جو یہ آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی اس کو مسترد کیا، لیکن اس سے آگے وہ نہیں گئے، بلکہ اس حد تک کوئی کسی نے وہ کیا کہ اس حد تک بھی نہیں گئے کہ وہ کہیں کہ جناب
اس سے اگر اس قسم کی بیان بازی جاری رہی تو اس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. آپ نے ابھی تک یہ بیان نہیں دیکھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو نہیں کھونا چاہتا. پاکستان کے ساتھ تعلق کسی بھی شکل میں ہو، یعنی وہ بہت زیادہ تڑموری کا شکار کیوں نہ ہو، لیکن وہ تعلق کو مکمل طور پر توڑنا نہیں چاہتا. اور امریکہ کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر یہ موجودہ حالات میں جہاں پر کہ پاکستان کا سیاست کا مرکز و محور امریکہ بنا ہوا ہے، اگر امریکہ کی جانب سے کوئی اسٹرانگ ری ایکشن آتا ہے تو اس کا اثر براہ راست پاک امریکہ تعلقات پر ہوگا. لہذا یہاں پر محتاط ہیں. عمران خان صاحب کو، یہ میری اپنی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو جو انہوں نے کیا ہے، یعنی اس کو ابھی انہوں نے ظاہر ہے کہ ابھی تو اوپن میں لے آئے ہیں، لیکن آئی وش ان کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا تھا، آئی وش کہ جس طریقے سے ان کو یہ کنوے کیا گیا تھا، یہ میسج ایک بہت زیادہ جو ہم سن رہے ہیں کہ بہت بری زبان میں تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ ڈپلومیٹک لیول پر ہی اس کا جواب دیا جاتا. بے شک اس میں سیاست میں کہیں بھی آپ ذکر کرتے رہتے کہ باہر کے ملک ہیں یا وغیرہ وغیرہ، تو اسے یہ ہوتا کہ اس سیاست کے اثر سے تعلقات تھوڑے محفوظ رہتے. دیکھیے پاکستان امریکہ تعلقات کو آپ کوئی بھی نام دیں، ٹرانزیکشنل ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ پاکستان کے $7 ارب کا ٹریڈ ہے. یعنی آپ کے $30 بلین میں آلموسٹ مور دین $7 بلین کا ٹریڈ تو آپ کا امریکہ کے ساتھ ہے. پھر جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہیں. آپ کو اگر ان کے ساتھ تعلق بہت زیادہ خراب کرنا ہے تو اس کو لیے آپ کو اپنی اکانومی کو بہت مضبوط کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کی اکانومی بہت زیادہ ولنریبل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن میں جائیں خالی جیب کے ساتھ، تو یہ بہت خطرناک ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی. باقی تو دیکھیے امریکہ میں بھی سیاست ہوتی ہے، روس کو گالیاں دی جاتی ہیں، چین کو گالیاں دی جاتی ہیں، سیاست میں چلتا ہے، لیکن بہت آپ کو محتاط طریقے سے. شارٹلی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن آج عمران خان نے بار بار یہ واضح کیا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا تو بہت چاہتے ہیں. اچھی بات ہے. انہوں نے بڑی بات، لیکن انہوں نے کہا کہ جو 9/11 اور اس سے پہلے جو سارا تھا، اور یہ جو ڈرون اٹیک کے حوالے سے، اور پھر یو ایس جو سوویت یونین کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی، اور پھر 9/11 کے بعد جو بات ہوئی، اور پھر جو ان کی دونوں حکومتوں میں جو زرداری اور نواز شریف کے دوروں کی حکومت میں جو ڈرون اٹیکس ہوئے، اور جو یہاں پہ ہمارا بلینس آف ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، وہ ایسا بالکل اس میں کوئی برائی نہیں ہے. روی نہیں کرتا ہے. اور یہی جو ہے جہانگیر خٹک صاحب، میرے خیال میں ان کا یہاں پہ بھی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، یہاں پہ جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا لیڈر جو ہے عوام کو نہیں کھونا چاہیے. یہ لیڈر، اس میں اس میں کوئی کوئی شک شک نہیں. نہیں ہے. دیکھیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ گورننس اس کی ناکام رہی، وہ حکومت صحیح نہیں کر سکے، لیکن اس کا جو یہ سٹینڈ ہے کم از کم ایز اے ساورن اسٹیٹ، اور جو خود مختار ریاست کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ اس میں تو کوئی دو ہر ایک. رائے نہیں ہے. لیکن جی آخری نقطہ، کیونکہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن آخری نقطہ دیکھیے، میرا نقطہ یہ ہے، میری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر قسم کا ایکشن لیں، بالکل ہر قسم کا ایکشن لیں، کیونکہ آپ بالکل ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں، اور آپ کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے. اور ثابت کرنے کے لیے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، آپ ان سے انگیج کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیں گے، ہم اپنے سفیر کو واپس بلا لیں گے. 50 قسم کے اور طریقے ہیں جن سے کہ میسج دیا جا سکتا ہے. میں اس کے مخالف نہیں ہوں. جو انہوں نے آج اپنے خطاب میں بار بار کہا کہ میں امریکہ مخالف نہیں ہوں، وہ بہت اچھا بیان تھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو انہوں نے کیے بہت اچھا کیے. اور یہ بھی کہ اپنی خود مختاری کو قائم رکھنا، اس کا دفاع کرنا، یہ ایز اے وزیر اعظم ان کا حلف ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. جہاں جس نقطے پر میں اشارہ کروں وہ یہ ہے کہ اس کو سیاست میں اتنا زیادہ گڑبڑ نہ کریں کہ جہاں پر تعلق کو بہت زیادہ نقصان پہنچے. باقی پاکستان خود مختار ملک ہے، اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور ہر وہ ایکشن لینا چاہیے جو کوئی بھی خود مختار ملک لے گا اگر ایسا ایویڈنس آئے کہ جہاں پر ایک غیر ملکی طاقت دوسرے ملک میں حکومت چینج کرنا چاہتی ہے. یہ تو بہت سنگین چیز ہے، اور ہمارے ہاں اس پر عدالت میں تو کنسیڈر بھی نہیں ہوا. لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہاں پر کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ تعلقات موجودہ حالات میں شاید متاثر ہوں گے. کتنے متاثر ہوں گے یہ آنے والے وقت میں پتہ لگے گا. لیکن امریکیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ بہت زیادہ چیزیں سیاست میں بھی ہو رہی ہیں. امریکی بھی اس چیز پہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی سیاست امریکہ میں بھی ہوتی ہے.
बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब। तो जी नाजरीन, ये जमहूरियत की ये खूबसूरती है कि जो भी पार्टी इक़्तिदार में होती है वो हुकूमत करती है, और जो अपोजिशन में होती है वो मस्बत अपोजिशन करती है। आज इमरान खान ने बड़ा अच्छा खिताब किया, लोगों ने उसको सराहा। यहाँ पे इंटेलिजेंसिया, यहाँ पे जितने भी मीडिया के बंदे हैं, उन्होंने सब ने उसको सराहा, और यही खूबसूरती है जमहूरियत की। अब वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम में जा रहे हैं, वो एक मस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। देखते हैं कि वो किस तरह पब्लिक मोबिलाइजेशन में कामयाब होते हैं, और किस तरह इस हुकूमत को, आने वाले हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, और मेरे जो नए देखने वाले हैं, जो खास तौर पर समंदर पार पाकिस्तानी जो ओवरसीज भाई हैं, जिन्होंने मेरा ये चैनल नहीं देखा है, वो उसको सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।